अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह हूद लेसन नंबर 6 आयत 31 टू 37। ये लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमने जो पिछली आयतों में बात की थी उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, दोबारा से उसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को हक़ की तरफ बुलाया तो वहाँ के जो बड़े बड़े सरदार थे उन्होंने क्या एतराज़ किया कि आपके पास तो कोई शान व शौकत ही नहीं है, आपके पास तो दुनियावी माल ही नहीं है, तो आप कैसे नबी हो सकते हैं, हम कैसे आप पर ईमान ले आए। और फिर जो साथी आपके साथ हैं, वो लोग जो आप पर ईमान ले आए हैं, वो गरीब हैं, वो कमतर हैं, तो आप उनको अपनी मजलिस से निकालें, फिर हम आपकी मजलिस में आएंगे, आपकी बात को सुनेंगे, हक़ को कबूल करेंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि मैं ऐसे लोगों को अपने आप से दूर नहीं करूँगा, क्योंकि तुम जहालत वाला रवैया इख्तियार करे, तुम्हें यह मालूम ही नहीं है कि जो लोग ईमान ले आए हैं उनका मुकाम अल्लाह ताला के पास क्या है, वो अल्लाह ताला के हाँ क्या कदर व कीमत रखते हैं, ये तुम नहीं जानते। और तुम जहालत दिखा रहे हो कि तुम्हारा काम ये है कि जब तुम्हारे पास हक़ आ गया तुम हक़ को कबूल करो, मगर तुम बहाने बना रहे हो, तुम हक़ से इनकार कर रहे हो। और अगर मैं उन लोगों को अपने से दूर कर दूंगा जो अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, जिन्होंने हक़ को कबूल कर लिया है, तो क्या है कि अल्लाह ताला की पकड़ से मैं डरता हूँ। फिर आगे ही नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने कहा, और नहीं मैं कहता तुम्हें मेरे पास ख़जाने हैं अल्लाह के, और ना मैं जानता हूँ गैब को, और ना मैं कहता हूँ कि मैं कोई फ़रिश्ता हूँ, और ना मैं कहता हूँ उनके लिए जिन्हें हकीर समझती हैं निगाहें तुम्हारी कि हरगिज़ ना देगा उन्हें अल्लाह कोई भलाई। अल्लाह खूब जानता है उसे जो उनके नफ्सों में है। अल्लाहु आलमु बिमा फ़ी अनफुसिहिम, बेशक मैं तब ज़रूर ज़ालिमों में से होऊंगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर अपनी कौम को बता दिया कि मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं कहता कि मेरे पास कोई ख़जाने, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, क्योंकि ये लोगों का एक तरीका होता है कि वो इल्म के मुकाबले में माल को तरजीह देते हैं, और वो ये समझते हैं कि जिसके पास माल ज़्यादा है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू उस शख्स से जिसके पास इल्म ज़्यादा है। और फिर यहाँ पर तो इल्म नबूवत की बात हो रही है कि नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत का इल्म मिला, और ये क्या देख रहे थे उनके पास कि उनके पास ख़जाने हैं या नहीं, दुनिया कितनी है, क्या स्टेटस है उनका। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, और फिर मैं ये भी नहीं कहता कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, और जो साथी मेरे साथ हैं मैं उनको कमतर नहीं समझता, क्योंकि अल्लाह ताला ने आखिरत में जो उन लोगों के लिए मुकाम रखा है ना, वो उससे बहुत बेहतर है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया में दे दी है। और अगर मैं उन लोगों को कुछ कहूँगा तो मैं ज़ालिमों में से हो जाऊँगा। तो यहाँ पे क्लियर बता दिया, ना मेरे पास ख़जाने हैं, ना मैं गैब जानता हूँ, ना मैं फ़रिश्ता हूँ, और जो मेरे साथ साथी हैं मेरे जो अल्लाह पर ईमान ले आए, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, ना मैं उनके बारे में कुछ कहूँगा। क्योंकि अगर मैं इसमें से कोई एक काम भी करूँगा तो मैं डरता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे ना पकड़ ले, क्योंकि फिर मैं ये क्या करूँगा, जुल्म करूँगा। अब होता क्या है कि अक्सर लोग दूसरों पर अपना रोब जमाने के लिए, अपना डर बिठाने के लिए, अपनी बड़ाई जतलाने के लिए अपने माल का जिक्र करते हैं। होता है ना, अपने बड़े घर का, अपने कारोबार का, अपने ख़ानदान का। सिर्फ ये बातें क्यों लोग करते हैं? दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, खुद को ऊंची चीज़ साबित करने के लिए। और फिर कभी कभार वो इस चीज़ से भी परहेज़ नहीं करते, वो झूठ को भी उस चीज़ में शामिल कर लेते हैं। वो ऐसी ऐसी बातें अपने बारे में करेंगे, अपने ख़ानदान के बारे में करेंगे, अपने माल के बारे में करेंगे, जो हकीकत नहीं होती। उसके पीछे उनका मकसद क्या होता है? सिर्फ दूसरे को हकीर बताना और अपने आप को, अपनी बड़ाई उस पर बिठाना, अपने आप को ऊंची चीज़ जाहिर करना। तो पैगंबर ऐसा नहीं करते, वो लोगों को धोखा नहीं देते। उनको कोई शौक़ नहीं होता कि वो लोगों को हकीर बताएं और अपनी बड़ाई उन पर साबित करें। फिर इसी तरह कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लोग दूसरे पर अपना रोब और अपनी बड़ाई जतलाने के लिए, ख़ास तौर पर कभी कभार जिन लोगों ने दीन पढ़ लिया होता है, वो गैब की बातें भी करने लग जाते हैं, गैब जानने का दावा करने लग जाते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि कोई किसी को कोई बात बताए तो कहता है हाँ मुझे था अंदाज़ा इस बात का कि ऐसा होगा, मैंने ख्वाब में देखा। या खुद को नेक जाहिर करने की कोशिश करते हैं, अपनी ही नेकी की बातें करने लग जाते हैं, खुद से अपनी तारीफ़ें करेंगे, अपनी पाकी बयान करेंगे। तो ये लोग क्यों करते हैं? दूसरों को हकीर बताने के लिए कि तुम हकीर हो और मैं बहुत नेक हूँ,
میں بہت بڑا ہوں، میرا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے، تو اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو پیغمبر ایسا نہیں کرتے، جو حقیقت ہوتی ہے، جو سچائی ہوتی ہے، وہ بیان کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی بڑائی دوسرے پر جتلانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے، غیب بیان نہیں کرتے۔ انہوں نے صاف یہاں پہ کہہ دیا کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، اور پھر وہ دوسروں کے لیے بارے میں فیصلہ بھی نہیں کرتے کہ اس کا انجام ایسا ہوگا، یا اس کو یہ سزا ملے گی، یا اس کا آخرت میں یہ مقام ہوگا۔ یہ پیغمبر کا کام نہیں ہوتا کہ لوگوں کے لیے وہ یہ فیصلے کرتا پھرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ کس کا کیا مقام ہے، کس کو کیا انجام ملے گا۔ تو پیغمبر کو یہ شوق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بڑائی دوسرے پر جمائے، کیونکہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن میں غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اس لیے پھر وہ جھوٹ کا سہارا بھی لیتے ہیں اور خود سے باتیں بناتے ہیں اور اپنی پاکی ظاہر کرتے ہیں، اپنی نیکی ظاہر کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کے پاس کتنی مال ہے، کسی کے پاس کتنی دنیا ہے۔ اللہ کسی کا ظاہر نہیں دیکھتا کہ اس کا لباس کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کے پاس کتنا مال ہے، اس کا سوسائٹی میں کیا سٹیٹس ہے، سوسائٹی کے سو کالڈ جو سٹینڈرڈز ہیں وہ اس پہ پورا اترتا ہے یا نہیں۔ نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، سب انسان اس کے لیے برابر ہیں۔ ہاں، قدر و قیمت اس انسان کی زیادہ ہوگی جو زیادہ تقوی والا ہوگا۔ کسی انسان کے پاس جتنا بھی مال ہو، وہ جتنا بھی خوبصورت ہو، وہ جتنا بھی سوسائٹی کے سٹینڈرڈز پر پورا ہوتا ہو، مگر اگر اس کے پاس تقوی نہیں ہے نا، تو جو بھی چیزیں اس کو ملی ہیں وہ بیکار ہیں۔ اس کو اس دنیا میں تو فائدہ ہو سکتا ہے اور آخرت میں نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا دی ہے اور اس کے بعد اس کے دل میں غرور ہے، تکبر ہے، اس کے جو ارد گرد کے غریب لوگ ہیں وہ ان کو حقیر سمجھتا ہے، وہ ان کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا، ان کو اس جگہ پہ کھلانا پسند نہیں کرتا جہاں پہ وہ خود کھاتا ہے، یا ان کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، کیونکہ اگر خود کو اونچی چیز سمجھتا ہے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی ظاہری شان و شوکت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لوگ قابل قدر ہیں جن کے دل میں تقوی ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز ملی ہے، اگر آپ کو یا مجھے کچھ ملا ہے، تو وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھتا ہے کہ اب یہ غرور کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، یا جو میں نے اس کو دیا ہے اب وہ اس کو میری ہی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں تقوی ہوگا، وہ امیر بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہوگا، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہوگا۔ اور اگر اس کے دل میں تقوی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان پسند نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر کوئی غریب انسان ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ خود کو یا کسی اور کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہوگی۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان کے نفسوں میں کیا ہے۔ ان کے نفس میں اگر ایمان ہے، تقوی ہے، تو ان کا معیار بہت بلند ہے، ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے۔ صحابہ کرام کا بھی مقام اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند تھا نا، کہ ان کے دلوں میں ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا تھا، خوبصورت بنا دیا تھا، اس وجہ سے ان کا مقام بلند تھا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ شان و شوکت دی ہوئی ہے، بہت زیادہ مال دیا ہوا ہے، یا بہت زیادہ خوبصورتی دی ہوئی ہے، کوئی بھی دنیا کی زینت دی ہوئی ہے، لیکن اگر اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام نہیں کرتا، تو اس کو یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی، اور اگر فائدہ دیں گی بھی تو صرف اس دنیا میں، آخرت میں ایسے انسان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ خاص طور پر اگر ان سب کے ملنے کے بعد اس کے دل میں غرور ہے، تکبر ہے، اور وہ اپنے ہی ارد گرد کے غریب لوگوں کو حقیر سمجھنے والا ہے، تو کیونکہ یہ جو تقوی دل میں پیدا کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کو دل میں جو مینٹین رکھنا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم ظاہری خوبصورتی اور ظاہری صفائی ستھرائی بہت آسانی سے کر لیتے ہیں،
اس کے اوپر اتنی زیادہ مینٹیننس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور بڑی آسانی سے انسان وہ کام کر لیتا ہے۔ لیکن دل کو اچھا رکھنا یہ ایک جنگ ہے جو انسان کو مسلسل لڑنی پڑتی ہے، نفرت سے، بغض سے، حسد سے، غرور سے، تکبر سے دل کو صاف کرنا اور پھر اس کو صاف رکھنا۔ کیونکہ ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں نا، ہمارے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اگر ہم توبہ نہیں کرے، گناہ کری جا رہے ہیں، دل میں ان برائیوں کو جگہ دے جا رہے ہیں، تو ہمارا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کی صفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہے نا یہ ایک مشکل کام ہے، اور دل انسان کا مکمل طور پر صاف کبھی تو ہو جاتا ہے لیکن فوراً ہی پھر دوبارہ میلا بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جنت میں جانے سے پہلے جو تھوڑی بہت دلوں میں کوئی چیز رہ گئی ہوگی نا، کوئی کسی کے دل میں کوئی نفرت ہوگی، کسی کے لیے کچھ غصہ ہوگا، کوئی بغض ہوگا، تو جنت میں جانے سے پہلے جنتیوں کے دل صاف کیے جائیں گے، کیونکہ وہاں ان ساری چیزوں کی جگہ نہیں ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے دلوں میں ان چیزوں کو جگہ دے دیں گے تو پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم جنت والے ہوں گے؟ جنت میں تو دل صاف ہو کر جائیں گے۔ تو دنیا میں بھی اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے نا اپنے دل کو صاف کرنے کی، بدگمانیاں دور کرنے کی، اپنا غصہ دور کرنے کی، اپنی نفرت، اپنی حسد دور کرنے کی، غرور اور تکبر، بڑائی، خود پسندی، یہ بیماریاں دل سے نکالنے کی، تو پھر ہی ہم جنت والے بنیں گے، کیونکہ تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے ہم سے۔ تو جو دل کی صفائی ہے، اٹس اے کنٹینیوس ایفرٹ، ایک مسلسل جنگ ہے جو انسان کو اپنے ساتھ لڑنی ہے۔ یہی ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ لیکن ہم سب اتنے مصروف ہو گئے ہیں اپنی دنیا میں کہ ہم صرف اپنی ظاہری جو شان و شوکت ہے یا ظاہری جو ہماری دنیا کی خوبصورتی ہے، ہم اسی کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ زیادہ مال کمائیں گے تو زیادہ بڑا گھر ہوگا، زیادہ خوبصورت گھر ہوگا، زیادہ بڑی گاڑی ہوگی، خوبصورت گاڑی ہوگی، زیادہ اچھا لباس ہوگا۔ بس یہ ہماری کوششیں، اور اسی کی وجہ سے ہمیں قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا نا۔ اسی لیے تو ہم اپنی دل کی صفائی نہیں کر پا رہے، ہمارے دلوں میں تقویٰ نہیں پیدا ہو پا رہا، ہم وقت ہی نہیں نکال رہے۔ ہمارے لیے ظاہری خوبصورتی یہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے دل کی خوبصورتی کے بجائے۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ کن کاموں میں گزرتا ہے۔ کیا قرآن کے ساتھ گزر رہا ہے، اپنا تزکیہ کرنے میں گزر رہا ہے، اپنی اصلاح کرنے میں گزر رہا ہے، اپنے اندر سے خود کو خوبصورت بنانے میں گزر رہا ہے، یا بس ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ پھر آگے فرمایا، انہوں نے کہا، اے نو، تحقیق جھگڑا کیا تو نے ہم سے، پھر کثرت سے کیا جھگڑا ہم سے، بس لے آ ہمارے پاس وہ جس کا تو وعدہ دیتا ہے ہمیں، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ یعنی جب نوح علیہ السلام ان کے ساتھ دلیل سے بات کر رہے ہیں، ان کو حق بتا رہے ہیں، تو وہ حق کو قبول کرنے کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہم سے جھگڑا کر رہے ہو، یعنی بحث کر رہے ہو۔ یعنی جب کسی نے آپ کی بات کو قبول نہیں نہ کرنا ہوتا اور آپ کی بات کو کم وزن کرنا ہو، تو وہ کیا کہتا ہے، آپ جتنی مرضی دلیلیں رکھ دینا اور آپ اچھے طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانے کی کوشش کریں، اگلا کہے گا یار بحث نہ کرو، میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ تو یہ ان کا رویہ تھا، اور یہی بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی ڈسکشن کے دوران، کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی وہ کہتی تھی کہ ہمارے کان پک گئے ہیں آپ کی باتیں سن سن کے، وہ اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتے تھے۔ اور نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک شکایت کی تھی کہ یہ جو میری پکار ہے یہ ان کو فرار میں اور زیادہ کر رہی ہے، یعنی میں جتنا زیادہ ان کو آپ کی طرف بلاتا ہوں یہ اتنا ہی زیادہ اس چیز سے چڑھنے لگ گئے ہیں، اس چیز سے بھاگنے لگ گئے ہیں۔ اور پھر یہ حق کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور ساتھ ڈٹائی اتنی تھی کہ کہتے تھے کہ جو عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب آ جائے۔ تو آگے پھر انہوں نے کیا جواب دیا، اس نے کہا، بے شک لائے گا تم پر اس کو اللہ، اور اگر وہ چاہے، اور نہیں تم عاجز کرنے والے، کہ یعنی وہ عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ عذاب اللہ تم پر لائے گا، اور پھر تم بچ نہیں سکو گے عذاب سے، اس کو روک نہیں سکو گے، اس کو خود سے ہٹا نہیں سکو گے۔ پھر آگے فرمایا، اور نہیں فائدہ دے گی تمہیں خیر خواہی میری، اور اگر میں چاہوں کہ میں خیر خواہی کروں تمہاری، اگر ہے اللہ چاہتا کہ وہ بھٹکا دے تمہیں، وہ رب ہے تمہارا اور طرف اسی کے تم لٹائے جاؤ گے۔ یعنی میرا تمہیں حق کی طرف بلانا، میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے گی اگر تم خود ہی قبول نہیں کرنا چاہ رہے، اور جب کوئی خود قبول نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، وہ حقیقت جاننے سمجھنے کے بعد بھی اسے بھاگتا ہے، تو اس سے کیا ہے کہ اب گمراہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا،
یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ اللہ کے گمراہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ جب کسی نے حق کو قبول ہی نہیں کیا، وہ ضد پر اڑا ہوا ہے، تو اب اس کی گمراہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ پھر آگے فرمایا، کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے؟ اسے کہہ دیجیے اگر گھڑا ہے میں نے اسے تو مجھ پر ہے جرم کرنا میرا، اور میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ اب یا تو یہ کفار مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گھڑ لیے، وہ بھی اس آیت سے مراد ہے، اور یہ کہ جو نوح علیہ السلام کی کہتی تھی کہ آپ جو پیغام ہمیں دے رہے ہیں یہ آپ نے خود سے بنا لیے، یعنی جھوٹ کا الزام لگا دیتے تھے، نبوت کا انکار اور دعوت کا بھی انکار، یہ کہہ کر انکار کر رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے خود سے بنا لیے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو جو میں کر رہا ہوں اس کی ذمہ داری مجھ پر، اور جو تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تم پر۔ اور یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ سکھا دیا ہے کہ جب کوئی آپ کی بات ہی نہیں سمجھ رہا اور الٹا وہ آپ پر الزام لگا رہا ہے، تو آپ اس کو کہ ٹھیک ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں، جو تم کر رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو اس کی ذمہ داری تم پر، اور جو میرا معاملہ ہے نا، میرا معاملہ بھی اللہ کے سپورٹ، ہر چیز اللہ کے حوالے، کیونکہ ہر انسان اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے۔ ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ کرتا ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اس کی کوشش کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا، اور وہی کی گئی طرف نوح کے کہ بے شک وہ ہرگز نہ وہ ایمان لائیں گے تیری قوم میں سے سوائے اس کے جو تحقیق ایمان لا چکا، تو نہ تو غم کر، وجہ اس کے ہیں جو وہ عمل کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اب نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب بس جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، بس اتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا، اب اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ غم نہ کریں۔ پیغمبر کا جو دل ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، جب وہ اپنی ہی قوم کو، اپنے ہی لوگوں کو ہلاکت کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو کہا کہ اب آپ تکلیف نہ اٹھائیں، آپ غم نہ کریں، کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کے حکم سے کشتی بنائے۔ آگے فرمایا، اور تو بنا کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، اور نہ تو مخاطب ہونا مجھ سے ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ یعنی اب آپ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے کشتی بنائیں، اللہ کے حکم کے مطابق، انڈر ہز سپرویژن، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے گئے اس طریقے سے انہوں نے کشتی بنائی۔ اور کہا گیا کہ ان لوگوں کے بارے میں اب مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی جن پر عذاب آ جانے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے لیے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تھا، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح کشتی بنائی گئی، لوگوں کا کیا رویہ تھا جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور کس طرح پھر نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری جو دنیا کی زینت ہے، چمک دمک ہے، دنیاوی مال و دولت کے دھوکے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص، نیکی اور اپنی محبت بھر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی اختیار کرنے والا بنائے، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ محبت اور عزت کے ساتھ پیش آنے والا بنائے جو دنیا میں ہم سے نیچے ہیں، ہم سے کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو کم دیا ہے، جو غریب ہیں، جو معاشرے کے مسکین لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں کوئی غرور، کوئی تکبر، کوئی ریاکاری نہ ہو، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو حق کو پہچان لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے کتنی ہی مخالفت ان کو فیس کرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی بھلائیاں دے، آخرت میں بھی بھلائیاں دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل کو قبول کرے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔
آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔